अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अलिफ लाम मीम में खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान वलीद शेख। गुज़िश्ता हफ़्ते हमारे बहुत अच्छे मौज़ूआत रहे और ख़ास तौर पे कारी खलील रहमान जावेद साहब के साथ हमने एक अलग सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम मुख्तलिफ़ जंगों, मुख्तलिफ़ ग़ज़वात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, उसका तारीख़ी पस मंज़र जो आपने जंग बदर के हवाले से तो सुन ही लिया होगा। अब इस हफ़्ते भी इंशाअल्लाह उसका दूसरा पार्ट आएगा और इस जुम्मे के रोज़ तो जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा अवामी प्रोग्राम होता है जिसके अंदर हम आपसे आपके सवालात अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं और उन सवालात का उलमाए दीन से जवाब दिलवाते हैं और कोशिश करते हैं बेहतरीन अंदाज में आपकी रहनुमाई हो सके। साथ साथ आज अज़ीमुश्शान रात है, शब महराज की रात है। आज के लिए हमारी खुसूसी नशरियात होगी रात 10 बजे से 12 बजे तक। तो रात 10 बजे हेडलाइंस के फ़ौरन बाद हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। शब महराज की खुसूसी नशरियात ज़रूर देखिएगा। आपकी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर हमारे टेलीफ़ोन नंबर्स आ रहे हैं जिन पे राब्ता करके आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और अपने सवालात पूछ सकते हैं। सवालात किसी भी नौइयत के हो सकते हैं। आज शब बारात की खुसूसी रात है तो इस हवाले से भी आप सवालात पूछ सकते हैं। आप ख़ित्ते में होने वाली सियासियात के हवाले से भी गुफ्तगू कर सकते हैं। आप वज़ाइफ़ और मसाइल जो आपकी ज़िंदगी में हो रहे हैं उनके मुताल्लिक भी सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ मुल्क के मारूफ़ आलिम दीन किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। तकरीबन 20 सालों से टेलीविज़न स्क्रीन्स की ज़ीनत बने हुए हैं और हमें सआदत बख्शते हैं। हमारे टेलीविज़न हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं और हमें भी रहनुमाई फ़राहम करते हैं, हमारी ऑडियंस के लिए भी रहनुमाई फ़राहम करते हैं मारूफ़ आलिम दीन जनाब अल्लामा सैयद शहरियार दाऊद साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम। मिज़ाज गरामी। अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है माशाल्लाह। अल्लामा साहब, सबसे पहले शब महराज की आज खुसूसी शब है, उसके हवाले से गुफ्तगू करना चाहूँगा कि कुछ कमेंट्स आपके भी आएँ। वैसे तो खुसूसी नशरियात हमारी रात 10 बजे होगी, लेकिन शब महराज की अहमियत क्या है दीन इस्लाम में? और क्योंकि ये एक ऐसी रात है कि जिसके ऊपर मोतरज़ीन जो इस्लाम मुखालिफ एलिमेंट्स हैं, वो भी बहुत एतराज़ करते हैं क्योंकि अक़्ल इंसानी यहाँ पर हैरत में पड़ गई है खुदा की कुदरत की वजह से। आप इसको किस तरह से देखते हैं? इसकी इस्लाम में आज के दौर के इंसान के लिए क्या अहमियत है, क्या सबक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। 14 अगस्त पता है ना आपको? जी। पाकिस्तान का यौम आज़ादी। 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान। 5 फरवरी यौम कश्मीर और दीगर। जी आज इंडिपेंडेंस डे है, आज जो है ना लेबर डे है, आज फलाना डे है, फलाना डे है। आज बड़ा ज़बरदस्त दिन है, आज भी यादगार दिन है, रात यादगार है। ये वो रात है जिस रात को मुसलमानों को वो तोहफ़ा अता हुआ जो कि काफिर और मुसलमान के दरमियान फ़र्क करार पाया। वाह! इस रात में हमें नमाज अता हुई। वाह! एक शायर ने एक दूसरी बात को, अब इसमें इस इवेंट में दूसरी पॉइंट की न किता यार ने की यार वास्ते, रब महफिलां सजाइयां ने दिलदार वास्ते, आहा! दिल याद लई बनाया ते तारीफ लई ज़ुबां, अखियां बनाइयां सोने दे दीदार वास्ते। आहा! आज सुभान की अल्लाह! रात तो सोने का दीदार कराया गया। क्या कहना है? आला हज़रत फरमाते हैं, फ़र्क तालिब व मतलूब देखे कोई, किस्सा ए तूर व मेराज समझे कोई। आहा! कोई बेहोश, मूसा बेहोश हो गए, कोई बेहोश तो जलवों में गुम है कोई, आहा! किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत सुभान पे अल्लाह! लाखों सलाम, सुभान अल्लाह! मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों लाखों सलाम। बहुत खूबसूरत, तो ये बहुत ही हमारे आका खूबसूरत। अलैहि सल्लम। मैं एक और चीज़ अर्ज़ करूँगा, जी। हर चीज़ को जांचने के लिए एक तरीका होता है, हुँ। पैमाना होता है। अगर हम उस पैमाने के मुताबिक चलेंगे, उस कसौटी के मुताबिक उसको परखेंगे तो हम रिज़ल्ट पा लेंगे कि भाई ये सही है या गलत। जैसे सोने को एक जी। पत्थर पे, पारस पत्थर पे रगड़ते जी। हैं, पता चलता है हाँ ये कितने कैरेट का सोना है। क्या अल्लाह वहदहू ला शरीक, जो लामहदूद है, जो कहता है कि ना मुझे ऊँघ आती है ना मुझे नींद आती है, जो ऐसा है कि उसको कोई पहुँच नहीं सकता। पिछले दिनों जो एक डिबेट चल रही थी, डज गॉड एग्जिस्ट, अगर आप अक्लों को जो कि महदूद हैं इस पैमाने पर उस लामहदूद को परखने की कोशिश करेंगे तो जो ज़रिया, जो मीडियम आप इस्तेमाल करेंगे, अगर वो मीडियम ही सही नहीं होगा
تو آپ کبھی صحیح نتیجے پر نہیں پہنچیں گے. اللہ اکبر. اسی گفتگو کو علامہ صاحب آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے سوال انکلوڈ کرتے ہیں, پھر آپ کی طرف آتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد احسن ریاض واقع سے. جی سر فرمائیے گا, کیا سوال ہے آپ کا؟ یار تھوڑی آواز کھولیں, مجھے آواز نہیں آ رہی. جی آواز بھی کھول دیے گا, آپ سر اپنا یہ سوال پوچھیے گا. جی یہ بچے سے متعلق پوچھنا ہے. بچہ میرا 5 سال کا ہو گیا ہے, ابھی تک بولتا نہیں ہے. ٹھیک تو کوئی وظیفہ بتا دیں اس بارے میں یا کوئی. ٹھیک ہے. ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا بھی سوال شامل کرتے ہیں اور پھر علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے السلام بات کر رہے علیکم ہیں؟ سر. وعلیکم جی وعلیکم السلام. السلام علیکم جی وعلیکم السلام, فرمائیے گا. سر, کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ سر سوال یہ ہے کہ میری بیوی ہے, تقریباً اس کو 5-7 سال ہو گئے میں نے شادی کی ہوئی نا. جی ہیلو, جی فرمائیں, آپ کا سوال سن رہے ہیں. آپ کال پہ توجہ دیں, کال پر توجہ دیں, اور ٹیلی ویژن اسکرینس کی جو ٹیلی ویژن اسکرین اپنی آواز, ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں, اور کیونکہ وہ ذرا لیٹ آتی ہے. میں نے کہا کہ اس کے نا 5 سال ہو گئے ہیں, تقریباً سر کا درد نہیں جا رہا. جی سوال کیا ہے اس میں؟ ہیلو, جی جی سوال پوچھیے گا, آپ کی آواز ہم سن رہے ہیں. آئی تھنک ٹھیک ہے. بیسک سوال میرے خیال سے اولاد کے حوالے سے یہ سوال پوچھ رہے تھے. پہلا جو سوال آیا علامہ صاحب, اس کے حوالے سے سب سے پہلے جواب دینے کہ 5 سال کا بیٹا ہو چکا ہے, یا اولاد بیٹی ہے یا بیٹا ہے, اور وہ بول نہیں رہی ہے. بول نہیں پا رہی. دیکھیں اس کے لیے تو آج کل بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے کہ آج کل کئی جگہوں پر ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں پر اسپیچ تھراپی کرائی جاتی ہے. تو ان کو چاہیے کہ اسپیچ تھراپی کریں. دوسری بات یہ کہ اگر بچہ نہیں بولتا تو اس کے کئی علاج اب موجود ہیں, اور ان کو چاہیے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ضرور کریں, اور خوب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں. خاص طور پہ یہ یا ان کی زوجہ تہجد کی نماز میں وقت میں اٹھیں, اور 2 رکعت نفل یہ پڑھنے. اگر تہجد نہیں اٹھتے تو دن میں کسی بھی وقت جس وقت سجدے والی نماز پڑھنا جائے, نوافل پڑھ سکیں تو صلاۃ الحاجت 2 رکعت نفل پڑھیں, اور اس کے بعد دعا اس نیت سے پڑھیں, یا اللہ یہ میں اپنے بچے کی زبان کے لیے پڑھ رہا ہوں, پروردگار اس کو تو قوت گویائی عطا فرما. انشاءاللہ العزیز صلاۃ الحاجت پڑھ کے یہ دعا مانگے, انشاءاللہ العزیز اللہ عز و جل ان کے بچوں کو قوت گویائی عطا فرمائے گا. ساتھ میں اسپیچ تھراپی اور اپنی کوشش جاری رکھیں, جو یقیناً جاری رکھے ہوئے ہوں گے, ہم مانتے ہیں اس بات کو. بٹ اللہ عز و جل سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے پکارو میں تمہاری ضرور سنتا ہوں. سمیع اللہ لمن حمیدہ, کیا مطلب ہے؟ تمہاری پکار سن لی گئی. انشاءاللہ صبر کے ساتھ, استقامت کے ساتھ, اللہ پہ کامل بھروسہ رکھ کے دعا مانگے, انشاءاللہ. ایک اولاد کے حوالے سے سوال تھا, وہ بھی آپ کی اس کی طرف بھی آؤں گا, لیکن 2 کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے سوال انکلوڈ کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر اسلم بات کر رہا ہوں بہاولپور سے. جی سر فرمائیے گا, کیا سوال ہے آپ کا؟ سر سوال یہ کہ میں نے شادی کی مجھے 5 سال ہوئی, تو میری مسز سے نا الحمدللہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بیٹی بھی دی, بیٹا بھی دیا ہے نا. تو میری مسز کو مائگرین ہے نا سر کا. ٹھیک ہے. تو تقریباً سی ٹی اسکین وغیرہ سب کچھ کروایا, ٹیسٹ بھی کروائے, دوائی بھی لی ہے, لیکن نا ان کا سر کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا. تو میں الحمدللہ نماز بھی کرتا ہوں, خود بھی کرتی ہے, لیکن نا دوائیاں بھی کھا کھا کے تنگ آتی. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے نا کہ بےبس ہو جاتی ہے سر کے درد سے. تو اس کے بارے میں کوئی وظیفہ بتا دیں. ٹھیک ہے. ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا بھی سوال شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی سر میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں. تو سر ایکچولی تھوڑے سے پرابلم یہ ہے کہ میری نا بیٹی اور بیٹے مطلب بچوں کا نا رشتہ وغیرہ کا پرابلم ہے. مطلب کوئی اچھے رشتے آتے ہی نہیں ہیں, اور اگر بالفرض کوئی آ جاتا ہے تو بات نہیں بنتی. یہ پرابلم ہے. اس کے علاوہ بزنس ہے, اس میں بھی جو ہے نا مطلب نفع نہیں ہو رہا, جیسے نا پتہ نہیں کیا ہوا ہے. تو بچے کی انگیجمنٹ کی تھی, وہ بھی ٹوٹ گئی. سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا مسئلہ ہے. مطلب بزنس بچوں کے رشتے نہیں ہوئے, اگر کسی کا ہوتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. جی علامہ صاحب, یہ براہ راست بچوں کی عمریں کیا ہیں؟
سر بیٹی ایک ہے، اس کی عمر 25 سال ہے، تو بیٹے دو ہیں، دونوں کی عمر تقریباً 28-29 سال ہے، لیکن ابھی تک کوئی رشتہ وغیرہ نہیں مطلب ہو رہا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ پہ کامل بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رشتے ہونا نہ ہونا اللہ کے اختیار میں ہے، اولاد لیکن یہ ہونا نہ مسائل ہونا۔ بڑھ بھی گئے ہیں علامہ صاحب۔ ہاں، اس کی کئی وجوہات ہیں، اگر میں ان وجوہات پر جاؤں، ہمارے سماجی مسائل ہیں، ہمارے معاشرتی مسائل ہیں، ہم بھی تو بہترین سے بہترین ڈھونڈنے کے چکروں میں رہتے ہیں۔ میں کیا کہوں، بہرحال میں وظیفہ پہلے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک اللہ کا بڑا خوبصورت نام ہے اللطیف، یا لطیف ہو 150 بار، یہ محترمہ خود پڑھ لیں تینوں بچوں کی نیت سے، کہ اللہ میرے بیٹی اور بیٹوں کے لیے تو ان کے ہم اچھے ان کے جوڑے عطا فرما، جن کے ساتھ ان کے تو نے نکاح مقدر کیے ہیں، مولا جلد از جلد اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا۔ یا لطیف ہو 150 بار پڑھیں، یہ رشتوں کے لیے مجرب ترین وظیفہ ہے الحمدللہ۔ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اول آخر 1 یا 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ دوسری بات، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ وہ پڑھیں عشاء کی نماز کے بعد وہ خاتون جو اولاد کی خواہاں ہیں، جن کو اولاد نہیں ہے۔ ربی حب لی من الصالحین، یہ بھی پڑھ سکتی ہیں، 100 بار پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ رہی بات یہ، میں رشتوں کے اوپر تھوڑا سا چاہوں گا، دیکھیں پاکستان کے اندر اس وقت لڑکے اور لڑکی کا ریشو کہتے ہیں کہ برابر ہو گیا ہے، میرا خیال ہے ابھی برابر نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں 48% لڑکے ہیں، 52% لڑکیاں ہیں۔ 25 کروڑ عوام ہیں تو 4% لڑکیاں ویسے ہی زیادہ ہیں لڑکوں سے، تو 1 کروڑ لڑکیاں زیادہ ہیں، اتنی کہ ان کے لیے فی الوقت برابری کے کیا کم والے بھی اگر ہم دیکھیں نا، حکومت تو ہے نا کفو دے کے یعنی برابری سے رشتے کرو، کم والے رشتے بھی دستیاب ہی نہیں ہے۔ 1 کروڑ لڑکے شارٹ ہیں ہمارے پاس آلریڈی۔ پھر ہمارے یہاں لڑکوں کی کافی بڑی تعداد بے روزگار، کوئی نشوں میں مبتلا، کوئی ایسی جاب نہیں کرتا۔ لڑکیاں آج کل زیادہ پڑھی لکھی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، نہیں جی کڑی تو ساڑی ماسٹر سے کی ہے، لڑکا تو ابھی جو ہے نا اس نے تو میٹرک بھی نہیں کیا ہوا ہے۔ ابے بھائی کما رہا ہے، تمہاری بچی کو کھلا دے گا؟ نہ جی نہ، ہم نے تو وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں بچیوں کے بالوں میں چاندی آ جاتی ہے۔ آج کل تو 20-20 25-25 سال کے بچوں کے بال سفید ہو رہے ہیں، وہ اٹس ناٹ این ایشو، بٹ ہم نے جو ایک اپنا ایک معیار بنا لیا نا، لڑکیوں کو شہزادہ گلفام چاہیے، کوئی عرشوں کا کوئی شہزادہ ہے، یا لڑکیوں اسی طرح لڑکوں کو بھی کوئی خوبصورت مالدار لڑکی چاہیے، ایسا چاہیے۔ یہ جو ہمارے پیمانے ہیں نا، نبی نے فرمایا 4 پیمانے ہیں بھائی رشتہ کرنے کے بعد۔ لڑکا یا لڑکی دونوں دیکھیں، لڑکا یا لڑکی دیندار ہیں، ان کا حسب نسب دیکھیں، ان کی خوبصورتی دیکھیں، اور ان کا چوتھی چیز کیا تھی؟ علامہ صاحب خوبصورتی اگر دیکھنے لگیں گے تو پھر تو میں بتا رہا ہوں نا، نبی نے بھی پرائیورٹی دی نا، فرمایا تم اس کا دینداری دیکھو، اس کو قابل توجہ بناؤ، پرائیورٹی دینداری کو دو، اس کا حسب نسب، اس کی خوبصورتی، اس کی مالداری، یہ 3 چیزیں چھوڑو، اس کی دینداری دیکھو، اللہ اس کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا ڈرتا ہے اللہ سے۔ کیونکہ اگر یہ چیز ہی تو نہیں ہے آج بدقسمتی سے ہمارے اندر، نتیجہ یہ نکل رہا ہے حلال کی تمیز نہیں، حرام کی تمیز نہیں ہے، اور پھر ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں ہم کما رہے ہیں، برکت نہیں ہے۔ برکت کیسے ہوگی؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے حلال کمایا کہ حرام کمایا، اس طرف تو توجہ ہے ہی نہیں نا ہماری۔ اور دوسری بات یہ کہ نہ ہم صبح اٹھ رہے ہیں، جو برکت والا ٹائم ہوتا ہے اس وقت تو ہم برکت والا رزق ڈھونڈتے نہیں ہیں، وہ تو روٹینز ہی پوری بڑے سو معاشرے رہے کی ہوتے ہیں۔ برباد ہو گئی ہے۔ علامہ صاحب ہمارے پاس سوالوں کا حجم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، سوالات اور بھی کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو کوشش کریں گے کہ جلد از جلد ان سوالات کو نپٹاتے چلیں۔ ایک لائیو کالر موجود ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں میرا نام سید طارق محمود ہے، میں ملتان سے بول رہا ہوں۔ جی سر فرمائیے گا۔ سر میں آج کل بہت زیادہ پریشان، کرائسس میں آیا ہوا ہوں، بہت زیادہ۔ جی تو حالات اس طرح ہے کہ بس اتنی پریشانی ہے کہ میری راتوں کی بھی جو ہے نا نیند حرام ہوئی بھی ہے۔ ٹھیک، تو طارق صاحب یہ کاروبار کے حوالے سے آپ اور پریشانیوں کی رفع کے حوالے سے جو ہے یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں، اور ایک اور کالر بھی لے لیتے ہیں تاکہ پھر ان کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی سر۔ محمد سلیمان بات کر رہا ہوں، ضلع مظفر گڑھ سے سر۔ جی سر فرمائیے۔ سر وظیفہ ایک جاننا تھا، ایک تو میں غریب آدمی ہوں، پیسہ کو مال رزق کماتے ہیں، اللہ کا شکر ہے آتا ہے، رکتے نہیں ہیں، پیسے آتے ہیں، جب آتے ہیں اسی ٹائم ختم ہو جاتے ہیں جان میں، اس لیے وظیفہ۔ پیسوں میں برکت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔
علامہ صاحب، سب سے پہلے ایک کالر جو ہمارے ساتھ تھے مائیگرین کے حوالے سے، انہوں نے اپنی جو سوال پوچھا تھا، ان کی شادی بھی ہو چکی ہے، بچے بھی ہیں، لیکن مائیگرین کا شکار ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ علاج بھی کروا رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا یہ معاملہ جو ہے وہ، ان کی جو بیماری ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیں مائیگرین کی بیسک میں جو سمجھ سکا ہوں اب تک جتنا میری عمر ہے، تو یہ ہے کہ ایک تو پانی ہم کم پیتے ہیں، اچھا، نمبر 1۔ سر درد کی اکتوبر میں پانی مین پی لیتا وجہ پانی کم پینا، آپ بھی پئیں میں بھی پیوں گا۔ دوسری وہ ہم اسی خوف سے نہیں پیتے، یار پانی پئیں گے سردیاں ہیں، پھر بار بار واش روم جانا ہے، پیشاب کی آ جاتی ہے وہ۔ نمبر 2، نیند کا پورا نہ ہونا۔ اس میرے لیے تو نعمت ہے، رحمت ہے، کیونکہ میرا بہت ڈیٹا اس کے اندر ہے، لیکن ہم من حیث القوم آج یہ ہمارے لیے موبائل بہت بڑی مصیبت بن چکا ہے۔ غلط استعمال ہے، غلط استعمال، مس یوز، بے وقت استعمال۔ بے وقت لگے ہوئے ہیں، اسکرولنگ ہو رہی ہے، ریل دیکھ رہے ہیں، فلاں دیکھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، سوتے سوتے بھی 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں اسی کے اوپر۔ 12 بجے لیٹے تھے، 2 بج گئے، ساری رات یہ ٹائم ہم برباد۔ جو دماغ نہیں سوتا، آپ سو تو رہے ہیں، آنکھیں بند ہے، دماغ جاگ رہا ہے، یہ بھی آپ کا مائیگرین یا میگرین کا ایک بہت بڑا وجہ ہے۔ نیند کریں پوری، اپنا لائف اسٹائل چینج کریں، ایکسرسائز کو اپنی لائف کے اندر ڈالیں، واک کریں، ڈائٹ صحیح رکھیں، جب بھوک لگے تب کھائیں، جب بھوک نہیں لگے ہو نہ کھائیں۔ او جی لنچ کا ٹائم ہو گیا، ابے بھوک نہیں لگی ہوئی، نہیں تو میں تو لنچ تو کرنا ہے، نہیں لگا بھوک، یہ بہت نہ اہم کھائیں۔ مشورہ ہے یہ، جب جی، تک بھوک نہ لگے تب نہ تک اس نہ وقت کھائیں، تک نہ کھائیں، بھلے وقت ہو گیا ہو۔ ہاں، اپنے کانسٹیپیشن کو دیکھیں، کہیں آپ کانسٹیپیٹڈ تو نہیں ہیں، اگر قبض ہے اس کو فوراً صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی بھی بڑی وجہ پانی نہ پینا اور وقت بے وقت کھانا، نیند کا پورا نہ ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں جس نے ہماری زندگیوں کو ختم کر دیا۔ تو اس کے لیے یہ ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ ایک دعا ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے۔ یہ اگر 7 بار سر پہ ہاتھ رکھ کے یا جہاں بھی درد ہے وہ پڑھ لیا کریں، یا پانی پہ پھونک مار کے دم کر کے پی لیا کریں، تو انشاءاللہ العزیز نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر موت نہیں ہے اس کی تو یہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، اس کو شفا ہو جائے گی۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اے عرش عظیم کے مالک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو مجھے بیماری ہے تو مجھے اس سے شفا دے۔ آپ نبی نے فرمایا ہے، تم یقین کے ساتھ پڑھو تمہیں شفا ملے گی۔ یہ ہو گئی بات۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ 2 سوالات اور ہیں ہمارے پاس، ایک طارق صاحب نے کرائسس کے حوالے سے پوچھا تھا، اور ایک محمد صاحب انہوں نے غربت میں جکڑنے کے حوالے سے پوچھا تھا، مگر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں علامہ صاحب، ان دونوں سوالات کو پھر ہم چھیڑتے ہیں۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام الف لام میم میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ کے سوالات کا سلسلہ جاری ہے اور آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینز پر ہمارے ٹیلی فون نمبرز آ رہے ہیں جن پہ رابطہ کر کے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ علامہ سید شہریار داؤد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے سوالات کا بہترین انداز میں جواب دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ 2 سوالات موجود ہیں ہمارے پاس جو رہ گئے تھے۔ ایک طارق صاحب کا سوال تھا جنہوں نے بتایا کہ بہت زیادہ کرائسس سے 2-4 ہیں اور کوئی وظائف چاہتے ہیں وہ، تو اس حوالے سے میں ان کے لیے 2 وظیفے ہیں۔ ایک تو سورہ نمل کی آیت نمبر 62 کا پہلا حصہ نا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ وہ کون ہے کہ جب اسے پکارا جائے، بے قرار دل اسے پکارے اور وہ اس کی مشکل کو دور کرتا ہے، اس کی دعائیں سنتا ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ تو سورہ نمل کی آیت نمبر 62 نمبر، یہ روزانہ ہر نماز کے بعد کم از کم 11 بار پڑھ کے دعا مانگا کریں۔ اس کے ساتھ یہی طارق صاحب کہہ رہے ہیں نا میں بہت کرائسس میں ہوں، کبھی شکر بھی تو کریں۔ آنکھ دیکھ رہی ہے، لوگوں کے پاس ڈیلے ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، زبان ہے بولتے نہیں ہیں، ہاتھ پاؤں ہیں چلتے نہیں ہیں، ہے نا۔ تو بہرحال شکر ادا کرنے کی ایک تو عادت ڈالیں۔ دوسرا ایک چھوٹا سا وظیفہ، یا رزاق ہو اے بہت زیادہ رزق دینے والے، یا وہاب ہو اے بہت زیادہ عطا کرنے والے، یا فتاح ہو۔ اس کی ترتیب یہ ہوگی، یا رزاق ہو یا فتاح ہو یا وہاب ہو، اے بند دروازے کھولنے والے، بہت زیادہ رزق دینے والے، بہت زیادہ عطا کرنے والے۔ عطائیں اللہ کی کتنی ہیں، یہ روزانہ یہ تینوں نام پڑھیں اللہ کے کم از کم 100 مرتبہ کسی ایک نماز کے بعد، یا رزاق ہو یا فتاح ہو یا وہاب ہو، یا رزاق ہو یا فتاح ہو یا وہاب ہو۔ اول آخر درود شریف پڑھ لیں، یا اللہ تو رزاق بھی ہے، تو بند دروازے کھولنے والا بھی ہے، تو بے تحاشا عطا کرنے والا بھی ہے،
مولا تیرا بندہ ہوں مجھے بھی عطا کر. ہاں یہ ہو نہیں سکتا ہم مانگیں اور وہ نہ دے انلیس ہم اپنے گناہوں پہ بھی تو نظر رکھیں نا, بالکل. نافرمانی کتنی کر رہے ہیں. ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور محمد صاحب کا بھی سوال پھر انکلوڈ کریں گے جو غربت کے حوالے سے انہوں نے پوچھا تھا. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ کی آواز آ رہی ہے, اپنا سوال پوچھیے گا. کیا سوال ہے؟ جی سر, میں نے پہلے بھی بات کی تھی مائگرین کے حوالے سے نا. جی آپ کا مفصل جواب علامہ صاحب نے دیا تھا. وعلیکم السلام. اسلم بات کر رہا ہوں, اسلم بہاولپور کیل سے سر. وعلیکم السلام. سر ٹیلی ویژن اسکرینز پر توجہ مت دیں. ٹیلی ویژن پہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ وہاں پر 20 سیکنڈز کے بعد, کیونکہ آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ہماری جو لائیو ٹیلی کاسٹ ہے وہ آتی ہے, تو ایک گیپ ہوتا ہے. آپ ٹیلی فون پر توجہ دیں. تمام کالر سے میری گزارش ہے کہ وہ جب ہمیں ٹیلی فون کریں تو ٹیلی ویژن بند کر دیں اور فون پر توجہ دیں. 20 سیکنڈ کے بعد وہ ٹیلی ویژن پہ دیکھیں گے تو وہ اپنی جو سوال کو ہے وہ اپنی اسکرین پر پائیں گے. ایک اور لائیو کالر موجود ہیں. السلام علیکم. جی ٹھیک ہے. علامہ صاحب جو محمد صاحب کا ایک سوال تھا غربت کے حوالے سے کہ غربت نے انہوں نے جکڑ لیا ہے اور کچھ بھی کماتے ہیں اس میں برکت نہیں ہوتی, پیسوں میں برکت نہیں ہوتی. میں عرض کروں, دیکھیں میں خالی وظائف کے ساتھ سوچتا ہوں کہ یار کچھ ہم اس کے معاشرتی پہلوؤں کو بھی دیکھیں. ایک صحابی آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فاقے نے گھیر لیا ہے اور قرضہ بھی بہت ہو گیا ہے. تو حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا لگتا ہے تو نے اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا چھوڑ دی ہے. اللہ اکبر. مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو میرے پاس آتے ہیں, حضرت کوئی وظیفہ دے دیں, کوئی تعویذ دے دیں, برکت نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں ماں باپ ہیں یار میرے ہاتھ کیوں چوم رہے ہو بھائی؟ پھر ارے ماں باپ کے ہاتھ چومو, ان کو خوش رکھو, یہ کچھ کریں. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میرا والد جو ہے نا مجھ سے میرا مال لے لیتا ہے. تو حضور نے فرمایا جا, تو اور تیرا مال سب تیرے والد کا ہے, تو اور تیرا مال سب تیرے والد کا ہے. ارے بھائی تم جب والدین سے چھپا چھپا کے اپنی امپائر کھڑی کرنے کی کوشش کرو گے اس میں برکت نہیں ہوگی. جو برکت ماں کے ہاتھ چومے, آپ نے ماں کا ماتھا چوما, پاؤں چومے, باپ کے پاؤں چومے, ہاتھ چومے, وہ جو دل سے کہیں گے نا جا پترے اللہ تعالیٰ تن برکتاں دے وے, جا اللہ تعالیٰ تجھے پھل لگائے, تو وہ جو دعا لگتی ہے نا وہ آسمانوں تک جاتی ہے. کیا کہنا ہے؟ پھر آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. آپ کو اتنا ملے گا. اپنے والدین کے ایک تو معافی مانگے نافرمانی کی, دوسرے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے اللہ میرے والدین پر ایسے ہی رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے رحم فرمایا تھا. بہت خوب. تو انشاءاللہ والدین کے لیے دعا کریں, اللہ آپ کے لیے رزق میں فراوانی کر دے گا انشاءاللہ. کیا کہنا ہے. ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں فرحان بات کر رہا ہوں بہاولپور سے. جی فرحان صاحب فرمائیے گا, کیا سوال ہے آپ کا؟ تو سوال یہ ہے, صبح 4:30 بجے کے درمیان خواب نظر آیا ہے, دکان پہ بھنڈیاں دیکھتا ہوں, چھوٹی بڑی بھنڈیاں ہیں اور بہت ساری ہیں, فریش تازہ بھنڈیاں ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر, یہ میرا خواب ہے. آپ کا کاروبار کیا ہے؟ میں سر لاری اڈے پہ کیلے بیچتا ہوں. کیا بیچتے ہیں؟ پھل بیچتے ہیں. پھل بیچتے ہیں, کیلے بیچتے ہیں. بہرحال خواب آپ کا بہت اچھا ہے بھائی. بھنڈی چونکہ سبز رنگ کی ہوتی ہے نا, اور کچھ اس کا تھوڑا سبزی مائلی کلر ہوتا ہے, اور یہ کھانے کی چیز ہے, اور اس وقت موسم کی بھی سبزی ہے. تو جو چیز موافق ہو, یعنی آپ کو ٹالریٹ کر رہی ہو, تو ایسا خواب دیکھنا آپ کے حق میں بہت بہتر ہوتا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں اور رزق کا جتنا ہو سکے احترام کریں. کہتے ہیں اگر تمہارے پاس تنگی آنے لگے نا تو اپنا ہاتھ فراخ کر دو, کھول دو, بانٹنا شروع کر دو, آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ آپ کے لیے اچھی خواب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت عطا فرمائے انشاءاللہ. ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مطلب میں لاہور سے بات کر رہا ہوں, اپنا شہباز نام ہے میرا. جی شہباز صاحب کیا سوال ہے آپ کا, فرمائیے گا. میں نے یہ پوچھنا ہے, میں نے اپنی بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے کہ ان کے لیے نا اللہ پاک کوئی مناسب رشتے ملا دے, اس کے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی چیز بتا دے. ٹھیک ہے. شہباز صاحب کی وہی یا لطیف و عشاء کی نماز کے بعد 150 بار پڑھیں اور دعا کریں اور کوشش بھی تو کریں.
آج کل تو اتنے وہ آپ کو پتہ ہے نا ویب سائٹ شادی.com اور یہ اور وہ وچولنیں بھی ہوتی ہیں جو رشتے وغیرہ کراتی ہیں. اس کے لیے کوشش کرنے میں کوئی حرج تھوڑی ہے, منع تھوڑی ہے. کوشش بھی کریں اور دعا بھی مانگیں, دعا اور دوا دونوں ساتھ کریں انشاءاللہ. کوششیں بھی جاری رکھیں. یا لطیفوں کا وظیفہ پڑھیں عشاء کے بعد 150 بار اول آخر دین دعوت الشریف. باپ بھی پڑھ سکتا ہے, بیٹی بھی پڑھ سکتی ہے, بیٹا بھی پڑھ سکتا ہے, ماں بھی پڑھ سکتا ہے. والدین اپنے بچوں کی نیت سے پڑھیں اور بچے خود اپنے لیے. یا اللہ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں, یا رب العالمین جو ہمارے مقدر میں ہمارا شریک سفر ہے, شریک زندگی, مولا اس کے ساتھ ہمارا نکاح جلد آسانی سے فرما دے. بہت خوب. اچھا, میں اس بات کو ڈاؤن پلے نہیں کرنا چاہتا, بٹ یہ بات حقیقت ہے کہ اب رشتے ڈھونڈنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. پہلے تو محلے میں اس طریقے کا اسٹرکچر ہوا کرتا تھا ہماری سوسائٹی کا کہ خواتین آپس میں مل جل ایک ماحول بنا کے رکھتی تھیں, بہت اچھی ریلیشن شپس ہوتی تھیں آپس میں خواتین کی محلے کے اندر, تو وہ ہی رشتے کروا دیا کرتی تھیں. لیکن پھر ظاہر ہے ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ آج تو پڑوسی دوسرے پڑوسی کو نہیں پوچھتا, تو وہ تعلقات ختم ہو گئے, جس کی وجہ سے رشتوں میں خاص طور پہ بہت زیادہ رکاوٹیں, بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا ہے عوام کو. تو اس کے لیے اب محنت کرنی پڑتی ہے. بہت سارے شادی بیورو ہیں, ان سے رابطہ کرنا پڑتا ہے. جو شادی کرانے والی خواتین ہیں ان کو رابطہ کروانا پڑتا ہے. اور یہ بہت ہی نیک کام ہے جو خواتین, جو مرد حضرات جو اس طریقے کا کام کرتے ہیں, جو رشتے ملواتے ہیں. ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں راولپنڈی سے طارق بات کر رہا ہوں. جی طارق صاحب فرمائیے گا, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں کاروبار کے بارے میں معلومات کرنا چاہتا تھا. میں جو بھی کاروبار شروع کرتا ہوں یا کہیں بھی نوکری کے لیے جاتا ہوں وہ کام سیٹ نہیں رہ رہا میرا. ٹھیک ہے, کاروبار کے حوالے سے. ایک تو ولید شیخ صاحب ہمارے یہ جو غلامانہ ذہن بن گیا نا, جہاں جاب کے لیے جاتا ہوں نہیں ہوتا, وہاں سی وی ڈالی ہوئی ہے, وہاں سی وی ڈراپ کی ہوئی ہے, کچھ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہم سوچتے کہ ہم کچھ نہ کچھ کاروبار کریں, کوئی ہم تجارت کریں. نبی نے فرمایا تجارت میں برکت ہے. بھائی آپ ٹھیلا لگا لیں فروٹ کا, سبزی کا, کوئی چیز یہاں سے خریدیں وہاں جا کر بیچ دیں, کچھ کریں, ہیلا بنے وسیلہ نا. ہم نے کچھ کرنا نہیں ہے. سوری ڈو سے ایک تو ہم ہو گئے ہڈرام اور بیٹھے میں جی میں نے تو سی وی ڈالی ہے, نوکری ملے گی تو چلا جاؤں گا. اچھا جی میری نوکری ملتے ملتے رہ گئی, کام ہوتے ہوتے رہ گیا, کسی اور نے وہ جو پرچی استعمال کر لی, میں ڈیزرونگ تھا. یہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے جب تک نہیں نکلیں گے نا ولید شیخ صاحب, یہ کام ہوگا نہیں. دوسری بات, صبح اٹھیں, فجر کی نماز پڑھیں, اللہ کی کائنات دیکھیں, باہر جائیں, واک کریں, جاگنگ کریں اور اس کے بندوں کے ساتھ کاموں میں لگ جائیں. اللہ آپ کو رزق دے گا. ایک آپ کو سورہ شورا 25ویں پارے میں آیت نمبر 19 ہے, 25ویں پارے کا جو رکوع نمبر 3 جہاں ختم ہوتا ہے نا, رکوع نمبر 3, وہاں ہے نا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. اللہ لطیف ہے, فائن ہے, کائنڈ ہے لوگوں سے, اور جسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے, اور وہی قوت والا, عزت والا ہے. آپ اللہ کو یاد کر کے یہ 101 بار یا 100 بار یہ پڑھ لیں فجر کی نماز کے بعد, اور اس کے ساتھ جو فرشتوں کی تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ پڑھ لیا اگر 100 بار. نبی نے فرمایا جو یہ فرشتوں کی تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کو بے حساب برکت والا رزق عطا فرماتا ہے. بے شک. ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لاہور سے عرض کر رہا ہوں, میرا نام عبدالعزیز ہے. جی عبدالعزیز صاحب کیا سوال ہے آپ کا, فرمائیے گا. میں اپنے بیٹے کے لیے بڑا پریشان ہوں, بے روزگاری ہے, ذرا روزگار کے لیے کوئی مہربانی فرما دیں. ٹھیک ہے. فائنانس ہے. کتنی عمر ہے بیٹے کی؟ جی بیٹے کی عمر کیا ہے؟ وہ 35 ہے. 35. شادی کر دی اس کی؟ جی شادی کی ہے؟ شادی کر دیا جی, 3 بچے ہیں اس کے, تینوں بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے. یہ میں نے ابھی وظیفہ عرض کیا تھا, سورہ شورا آیت نمبر 19, اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. یہ پڑھیں 100 مرتبہ, دعا مانگیں, ساتھ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمازوں کا اہتمام کریں, پاکی کا اہتمام کریں, وضو غسل سیکھیں اور طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں, اور نوافل پڑھتے ہوئے سجدے میں دعا مانگیں اپنی مادری زبان میں, اللہ ضرور قبول کرتا ہے انشاءاللہ. اچھا, کاروبار کے حوالے سے, جاب کے سلسلے میں, اور کرائسس کے حوالے سے, غربت کے حوالے سے, یہ بہت سارے سوالات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں مختلف. جب بھی ہم جمعے کو پروگرام کرتے ہیں یہ سوالات سب سے ڈومیننٹ کوسچنز جو ہیں وہ سر فہرست یہی ہوتے ہیں. اس حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اکنامک کنڈیشنز جو اس کائنات میں اور اب 2026 تک جو ہیں
وہ بہت اچھی ہو چکی ہیں بنسبت 1400 سال پہلے کے. یعنی آج سے 1400 سال پہلے اگر ہم اس کو کمپیئر کریں یا آج سے 200 سال پہلے کمپیئر کریں تو دنیا میں فار ایگزامپل جتنے کروڑ پتی لوگ تھے اگر وہ 100 سال پہلے 2 تھے تو آج 20 ہو چکے ہیں. ہمارے معاشرے میں خود انڈیا کے اندر اس دیگر کنٹریز کے اندر جو بلینئرز اور ملینئرز کی تعداد ہے معاشرے کے اندر وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی ساتھ ساتھ آپ رکھیں کہ مہنگائی تو بڑھ رہی ہے مگر غربت جو ہے پوری دنیا کے اندر شارپلی ڈکلائن کیا ہے. یعنی آج ایک شخص, آج ایک عام آدمی گاڑی بھی افورڈ کرتا ہے, سائیکل بھی افورڈ کرتا ہے اور بائک بھی افورڈ کرتا ہے, ٹی وی بھی افورڈ کرتا ہے, موبائل بھی افورڈ کرتا ہے. آج سے 50 سال پہلے کسی کے چند لوگ ہوا کرتے تھے جن کے پاس بائک ہوا کرتی تھی, چند لوگ ہوا کرتے تھے جن کے پاس ٹی وی ہوا کرتا تھا. تو اکنامک کنڈیشنز بہت اچھی ہو گئی ہیں. اس حوالے سے ایک روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اس دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی انصاری صحابی جب وہ آپ کے سامنے تشریف لائے اور اپنی کرائسس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کیا ریکمنڈیشن کی. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, ان کا سوال انکلوڈ کریں گے, پھر آپ کی خدمت میں وہ حدیث پیش کروں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ملتان سے بول رہا ہے محمد علی. جی سر فرمائیے گا, کیا سوال ہے آپ کا؟ سر بیٹیاں ہوئی ہیں 3 میریاں تے اگے بیٹا کوئی نہیں آیا. بیٹا کوئی نہیں ہوا. کوئی دعا کر چھڈو بس کوئی. ماشاءاللہ. کتنی بیٹیاں ہیں آپ کی؟ 3 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ. پہلے تو آپ کو مبارک ہو بھائی جان. محمد علی نام بتایا انہوں نے. جی محمد علی, اور نام بھی بہت خوبصورت ہے. نام بھی بہت خوبصورت ہے. آپ کو تو بشارت ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی, جس کی 1 بیٹی 2 بیٹی 3 بیٹیاں ہوں. تو اس نے ان کو اچھی سے ان کی تربیت کی, بڑا کیا, ان کو تعلیم اچھی دی, تربیت اچھی کی. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا, 2 بیٹیوں کے بارے میں. تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ جس کی 3 بیٹیاں, فرمایا وہ بھی میرے ساتھ اسی طرح ہوگا کہ جیسے 2 انگلیاں ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. وہ قیامت کے دن جب کہ محشر کا سما ہوگا, نفسی کا عالم ہوگا, سرکار فرمانے اگر اس نے اچھی تربیت تعلیم دی ہوگی بچیوں کو تو وہ انشاءاللہ میرے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ بچیوں کو بچیاں عطا کرتا ہے تو ان کے نصیب بھی عطا فرماتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہماری معاشرتی کرائسس کی وجہ سے کچھ ہم, اور نہ ہماری کچھ مس مینجمنٹ بھی تو ہوتی ہے نا. اچھا, ہماری پرسیپشن ہے یہ کہ اب بیٹیاں جو ہے, معاشرے نے یہ پرسیپشن کریٹ کر دی ہے کہ جیسے بیٹیاں ماں باپ کے کام نہیں آتی. اگرچہ میں نے گراؤنڈ ریالٹیز کے بالکل برعکس دیکھا ہے. اکثر بیٹے کام نہیں آتے والدین کے, اور بیٹیاں اس کے برعکس بہت زیادہ کام آ رہی ہوتی ہیں ہمارے ساتھ. کیونکہ وقت, ویسے تو چاہتا ہوں اس قسم کے پروگرامز چلتے رہیں مگر ہمارے پاس دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ہم پروگرام کو مزید طویل کر سکیں. تو ایک محدود وقت میں رہتے ہوئے جتنی زیادہ کالز انکلوڈ کر سکتے ہیں اتنی کال انکلوڈ کر لیتے ہیں. اور آپ کی رہنمائی ماشاءاللہ, علامہ سید شہریار داؤد صاحب موجود ہوتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن سنت احادیث سے استنباط کر کے, احادیث سے دلیل کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں آپ کے وظائف, آپ کے مسائل کا حل. اور میں چاہتا ہوں اس قسم کے پروگرامز چلتے رہیں, بٹ ظاہر ہے دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس پروگرام کو کنکلوڈ کرنا پڑتا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں سید شہریار داؤد صاحب کا کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں, ہماری رہنمائی کرتے ہیں. آخر میں وہ حدیث جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا, وہ حدیث کچھ یوں ہے کہ ایک انصاری صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں بہت زیادہ کرائسس, یعنی میں اپنی زبان میں اسے ترجمہ کر کے آپ کے سامنے, میں بہت زیادہ کرائسس کا شکار ہوں اور میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہارے گھر میں ابھی کیا کیا چیزیں موجود ہیں. انہوں نے کہا ایک چٹائی موجود ہے, ایک پیالہ موجود ہے. رسول نے کہا کہ وہ آپ لے کر آئیں ہمارے پاس. رسول اکرم جب وہ لے آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کی آکشن کی وہیں پر اپنے, کیونکہ دوسرے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر موجود تھے. ان سے کہا کہ کون ہے جو یہ چٹائی اور یہ پیالہ خریدے گا اور کتنے میں خریدے گا. ایک نے بولی لگائی 1 درہم کی, دوسرے نے بولی لگائی 2 درہم کی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم میں اسے 2 دینار یا 2 درہم جو بھی ہم کہیں اس قیمت میں اسے بیچ دیا, اور 2 درہم پھر ان انصاری صحابی کو واپس کیے اور کہا کہ اس 1 درہم سے اپنے گھر کا راشن, اپنے گھر والوں کے لیے کھانا پینے اس کا انتظام کرو, اور دوسرے سے ایک جو کلہاڑی ہوتی ہے, کلہاڑی کا جو لوہے کا پارٹ ہوتا ہے لوہے والا, وہ جا کے خرید کے لے کر آؤ. وہ انہوں نے ایسا ہی کیا, وہ لوہے کا پارٹ جو ہے وہ خرید کے لے آئے, اور 1 دینار سے انہوں نے اپنے گھر کا راشن وغیرہ خرید لیا تاکہ بچے جو ہے وہ بھوکے جو تھے ان کی ضیافت کے لیے انتظام ہو سکے. جو وہ کلہاڑی کا وہ لوہے کا حصہ لے کر آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لوہے کا اس کو اپنے ہاتھ میں لیا کلہاڑی کا, اور کہا کہ کون ہے جو کسی کے پاس اس کا دستہ موجود ہے, لکڑی کا دستہ جو اس کے اندر لگتا ہے. تو ایک صحابی نے کہا کہ میرے پاس ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ دستہ اپنے دستے مبارک میں لے کر
اور اس کو اس جو لوہے والا پارٹ ہے اس کو جوڑا, جو پھل کہلاتا ہے میرے خیال سے اسے پھل کہتے ہیں اسے, اس پھل کو اس دستے میں جوڑا اور ان انصاری صحابی کو انہی کے پیسوں سے بنائی ہوئی یعنی جو چیز ہے وہ انہیں کہی, اور انہیں سے کہا کہ 15 دن تک کم سے کم جا کر کاشتکاری جا کر یعنی لکڑیاں کاٹو, اور اس بات کو حقارت سے مت دیکھنا کہ وہ بھلے سوکھی لکڑی ہو, وہ ہری لکڑی ہو, جیسی بھی لکڑی ہو اس کو کاٹو اور پھر میرے پاس آنا تم. تو پھر وہی ہوا کہ وہ انصاری صحابی تقریباً 15 دن کے پاس آئے اور ان کی حالت جو کرائسس میں وہ تھے وہ تقریباً ختم ہو چکی تھی. تو یہ جو ماڈل ہے پورٹی ایلیویشن کا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیر معمولی ماڈل, اس کو ہمیں کاپی کرنے کی ضرورت ہے. آج کے دور کے جو بڑے بڑے یہ جو بزنس مین ہیں جن کو ہم انٹرپرینورز کہتے ہیں, جن کو ویسٹرن دنیا کی طرف سے بڑی بڑی فگرز ہیں اور ہم انہیں آئیڈیالائز کرتے ہیں, یہ تو ماڈل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے دے دیا تھا. ہم کس نبی کو ماننے والے ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آخر میں گزارش ہے, خدا سے دعا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم اپنے آپ کو جو ایک پورا ذخیرہ ہے اس سے ہم اپنے آپ کو آگاہ کریں, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ناظرین پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اپنے میزبان ولی شیخ کو دیجیے اجازت.